الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا ومقتدانا وسيدنا ومولانا باب المراد باب الحوائج موسى بن جعفر ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات 1443 ہجری کی شب استشہاد باب الحوائج باب المراد حضرت امام موسیٰ بن جعفر القاظم الصالح سلام اللہ علیہ کی جو سالانہ مجلس سے عزا انجمن گلستان زہرا کے صدر محترم سید قلب عباس شاہ صاحب کاظمی اور پوری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے امام مہدی ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میری لینڈ میں منعقد ہو رہی ہے. آج میں تقریباً 40 منٹ کے خطاب کے لیے ایک عنوان منتخب کر رہا ہوں
नाअल बाबुल मुराद। आसान कर दूं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कफ्श बर्दारी की बरकत। वाह वाह सुभान अल्लाह जी। आज मैं सिर्फ ये बयान कर रहा हूँ, सिर्फ एक रिवायत है, 40 मिनट में वो मुकम्मल कर दूंगा, जिसमें आज ये पता चल जाएगा कि एक मूसा वो था जिसे कहा फखला नालेक, तो वहाँ की चोटी पे मुझे मिलने आ रहे हो, जूते उतार के आओ। और ये उसका बेटा है, उसका पोता है कि जो जूते उतारने लगा शबे मेराज में, आवाज कुदरत आई, तुम मेराज में जूतों के साथ। नारे हैदरी, माशाअल्लाह, क्या बात है किबला। ये भी अर्ज कर दूं कि मौलाए कायनात हुजूर करीम सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहिमा के कफ्श मुबारक को, नालैन मुबारक को टांक रहे थे, गांठ रहे थे, दुरुस्त फरमा रहे थे, उस्तवार कर रहे थे कि जब मिन सहाबा जाआ इला रसूल, सहाबा किराम का एक गिरोह आया हुजूर की खिदमत में और उन्होंने कहा कि सरकार, आपने ऐलान कर दिया है कि आप जाने वाले हैं दुनिया से, तो अपनी उम्मत के लिए, कुछ उम्मत के मसाइल के हल के लिए किसी को चुना है। तो आपने यूं इशारा किया उंगली का, हाजा खासिफुन नाल, ये जो मेरा जूता ठीक कर रहा है, ये मेरी उम्मत को ठीक करेगा। ये शरफ है मौला कायनात का। और आज ये सुन लीजिए, माशाल्लाह मैरीलैंड में अहले ईमान तशरीफ फरमा है कि उम्र भर हुजूर ने अपना जूता ठीक करने के लिए सिवाय अली के किसी को न दिया। जिसका जूता यदुल्लाह के हाथ साफ करते हो, उस रसूलुल्लाह का क्या मतलब? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। सुभान अल्लाह, क्या बात है। या मैं जुमला पलट दूं, जो रसूल अपने साथियों को एक जूता ठीक करने के लिए न दे, वो उम्मत की जिम्मेदारी असहाब को कैसे दे? क्या बात है, नारे हैदरी, क्या बात है किबला, क्या बात है। तो मेरा आका मेराज में जो तशरीफ ले गया है, तो शिया और सुन्नी सब मानते हैं कि वो जूतों के साथ तशरीफ ले। उसकी एक वजह भी है, फिर मैं फौरन रिवायत में वारिद होता हूँ कि वजह सुन लीजिए ताकि जरा तमहीद उस्तवार हो जाए। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने फरमाया था, मेरे हबीब, ये सारी कायनात मैंने तेरे जूतों के सदके में बनाया। कोई समझ रहे या नहीं? ये नालैन मुबारक को जो हम चूमते हैं ना, मीलादुन नबी के मौके पे आप देखते नहीं हैं कि शबीह नालैन बनती है। मैं एक ज़माने में था चीचवतनी में, जहाँ से शादी भी कमालिया से, तो मैं उस वक्त 4th ईयर का स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का। तो जुलूस निकला, उस जुलूस में जूता सरकार का शबी के तौर पे लाया गया, नाका भी शबी के तौर पे लाई गई, रोज़ा भी शबी के तौर पे बनाया गया। तो मैंने हजरत साहब से पूछा, मुझे आज तक ये समझ ना आ सकी कि नाना की शबी है जायज़ है, नवासे की बिदअत। तो ये जो जूता है सरकार का, ये इतना मुतबर्रिक है, इतना पाक व पाकीज़ा है कि आज तक उम्मत उस जूते की शबी बनाती है। और अल्लाह ने फरमाया, ये कायनात मेरे हबीब तेरे जूतों के सदके में बनी है। अब मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद रिवायत शुरू हो जाएगी, अहलियाने ईमान का टेस्ट भी हो जाएगा। जरा मुलाहजा फरमाइए, जूता मेरे आका का शबे मेराज में
اوپر ہے. توجہ رہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نیچے ہے. جوتا میرے آقا کا اوپر ہے, بیت المعمور اوپر ہے, نیچے ہے, بیت العتیق نیچے ہے, بیت المقدس نیچے ہے, کعبہ نیچے ہے, یروشلم کی وادی طویٰ نیچے ہے, سب کچھ نیچے ہے. میرے آقا کا جوتا اوپر ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ جو بت توڑتے وقت کسی آقا کے کندھوں پر. کائنات میں صرف ایک خاندان ایسا ہے کہ جو پاؤں کے ساتھ بھی مہر رسالت پہ چڑھ جائے تو رسالت کی توہین نہیں ہوتی, سرور رسالت ہوتا ہے. یا باپ ہے یا بیٹا, چاہے تو نماز میں آ جائیں, چاہے تو بت توڑنے کے لیے آ جائیں. گویا حضور کے کندھے ان کی جدی کشتی میراث. اب آئیے ذرا روایت شروع کرتے ہیں, بہت طویل زحمت نہیں دینی. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے صالح عراقی, جیسے ہمارے عبد الرحمن عراقی. تو میں عربی بھی منطوقاً مفہوماً پوری پڑھتا جاؤں گا تاکہ شیخ عبد الرحمن حافظ قرآن ہے, حافظ عبد الرحمن میرے شاگرد ہیں, یہ امام جمعہ بھی ہیں فیلڈلفیا کے, تو ان کو بھی سمجھ آتی رہے الحمدللہ, جنہوں نے حدیث کتاب پڑھی اور تلاوت کی. اور مولانا علی رضا علوی بھی بیٹھے ہیں, ان کی عربی بھی بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ, اور آپ خود بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. تو آئیے ذرا جلدی شروع کرتے ہیں. ان صالح المروسی, صالح سے روایت ہے, یہ رہنے والا ہے مروس کا. مروس شیخ عبد الرحمن کے جو وطن ہے بصرہ, اس کے قریب. یہ صالح مروسی روایت کرتا ہے کہ کنتو مع القافلۃ الی الحج, میں حج کے قافلے میں مکے جا رہا تھا. حج پر مشرف تھا, اللہ آپ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حج کی مشکلات ہیں اللہ ان مشکلات کو بھی حل فرمائے. میں حج پہ جا رہا تھا قافلے کے ساتھ. وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ, ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اجنبی, اسٹرینجر جسے آپ کہتے ہیں, ایک اجنبی. لم اعرف ہو نسبا ولا اسم, مجھے یا کسی اور کو نہ اس کا نام معلوم تھا نہ اس کا نسب معلوم تھا, کہاں کا رہنے والا ہے. قافلہ سارا اپنوں کا ہے, بیچ میں ایک بندہ آ گیا جس کو کوئی نہیں جانتا. وَكَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ مَلْفُوفًا, ایک شے غلاف میں بند اس کے پاس موجود تھی, غلاف میں چھپی ہوئی. ربما رأيته كان يحمله على صدره, میں نے راستے میں دیکھا کہ وہ سارے راستے میں اس شے کے تقدس کی وجہ سے پہلو میں نہیں رکھتا تھا, سینے سے لگائے. وہ شے کوئی اتنی قیمتی تھی کہ وہ غلاف میں بند سینے سے لگائے رکھتا. بعد الحین فقدنا الطریق, ہم کچھ چلے ہی تھے اپنے وطن سے مکہ کی طرف کہ ہمیں راستے کا پتہ نہ چلا, راستہ ہم بھول گئے. اب معلوم نہیں کہ مشرق جائیں, مغرب جائیں, سامنے جائیں, پیچھے جائیں. ہم نے جب تذبذب میں تھے, پریشان حال تھے, تو میں نے دیکھا اس شخص نے فوضعہ, وہ جو ملفوف, وہ جو مبارک چیز کوئی تھی سینے سے لگائی ہوئی, اس نے سینے سے ہٹائی. فوضع فی یدہ الیمنی, اور اسے سامنے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کے کہا ایھا المبارکو این الطریق, اے مقدس بتا راستہ کدھر ہے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, اے مقدس
یا ایوہ المبارک ہو، اے مقدس بتا این الطریق، راستہ کدھر ہے؟ فنطقا، وہ بولنے لگی، وہ شے، وہ ملفوف شے، وہ غلاف کے اندر سے وہ شے بولنے لگی، مثل انسان، ایسی بولی جیسے انسان بولتا ہے، فی عربی فصیح، عربی فصیح میں، اور کہنے لگی امشِ علی یمین، تھوڑا سا دائیں کی طرف چلو، ومشِ قلیلا، تھوڑا سا چلو، تجد طریقا، مکے کا راستہ پالو۔ فدورنا علی یمیننا، ہم مررنا علی یمیننا، ہم دائیں طرف چلے، فمشینا، تھوڑا سا ہم چلے، وجدنا طریقنا، سامنے مکے کا راستہ ملا۔ اب اس وقت کوئی بورڈ تو ہوتے نہیں تھے، مائل سٹون تو ہوتے نہیں تھے، گویا اس مبارک کی برکت سے ہمیں راستہ ملا، اس مبارک نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ ما رأیتہ ثلاثۃ ایام، 3 دن گزر گئے، وہ بندہ غائب ہو گیا، اب میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، 72 گھنٹے لگ گئے، اسے دیکھا نہیں۔ بعد ثلاثۃ ایام عطشنا عطشا شدید، ہمیں سخت پیاس لگی، وفقدنا الماء، جو اپنے پاس پانی لائے تھے مشکیزوں میں، وہ سارا کا سارا تو ختم ہو گیا، اب شدید پیاس لگی۔ اب جب ہم پھر پریشان ہوئے، زہرا، وہ سامنے سے آ گئے، وہ جس نے راستہ ڈھونڈ کے دیا تھا، ویسے ہی اس مبارک کو سینے سے لگائے ہوئے، ہم نے کہا ہمیں پانی کی تلاش ہے، اس نے پھر اس مقدس و مبارک غلاف میں ملفوف مبارک شے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، دائیں پہ، اور اس نے کہا این الماء یا ایوہ المبارک، این الماء، مقدس بتا پانی کہاں ہے؟ وہ پھر بولی اسی طریقے سے، اسی لہجہ انسانی میں، عربی فصیح میں، اسے کہا عند الجبل، یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ پہ جاؤ، وہاں پر عینٌ، ایک ایسا چشمہ ہے، فیہ ماء صاف، وہاں تمہیں ایسا پانی ملے گا جیسا تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فمررنا علی الجبل فوجدنا الماء فشربنا ولم اشرب، میں نے اپنی زندگی میں ماء اطیب وألذ منہ، اس پانی جیسا پانی نہ کبھی لذیذ پیا تھا، نہ کبھی صاف پیا تھا، نہ کبھی میٹھا پیا تھا۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یاد کریں، ایک وقت تھا جب صفین میں ساتھی پیاسے تھے اور علی سے کہا کہ پانی نہیں ہے، مولا علی نے فرمایا ذرا راہب سے پوچھو، راہب نے کہا یہ تو فرسخوں دور پانی ملے گا، یہاں تو پانی نہیں ہوتا۔ مولا علی نے ٹھوکر ماری تھی اپنے پاؤں کی، یوں کیوں نہ کہوں جوتے کی، یا علی یا علی، ذرا جوتے کی برکت دیکھیں، جوتے کی ٹھوکر ماری تھی اور پانی ابل آیا تھا، اور مولا کے اصحاب نے کہا تھا کہ جو صفتیں ہم نے کوثر کی سنی تھی وہ علی کے جوتے کے ٹھوکر میں دیکھیں۔ یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں پر پانی مل گیا، پھر اس کے بعد ما رأیتہ قط، وہ تو پھر بالکل ہی غائب ہو گئے، وہ صاحب، وہ جو اجنبی تھے، ہم نے نہیں دیکھا ان کو، ما وجدنا ہو لم نجد ہو، کوئی معلوم نہیں کہاں گئے، حتیٰ کملنا الطواف، حتیٰ کہ ہم نے طواف جب مکمل کر لیا، فرأیتو واقفا، فرأیتہ واقفا، دیکھا وہ جدار کعبہ کے پاس وہ صاحب پھر کھڑے ہیں اور وہ مقدس شے لیے کھڑے ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا ما قصہ تو کہا یا عبداللہ، عبد خدا، یہ تیرا قصہ کیا ہے؟
یہ شے کیا ہے؟ تو کون ہے؟ یہ برکت کیا ہے؟ قالا، اس نے کہا کنت مع ہارون العباسی حین زارا قبر رسول اللہ، جب رسول پاک کی قبر کے لیے ایک مرتبہ ہارون عباسی ملعون آیا تھا تو میں اس کے قافلے میں موجود تھا۔ فسلم رسول اللہ، اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن الاعمام، اے ہمارے رشتہ دار اور چچاؤں کی اولاد، ابا و اجداد ایک ہے۔ جواب نہیں دیا۔ فقالا، کہا طلبہ امام الروافض، کہنے لگا رافضیوں کے امام، نعوذ باللہ، رافضیوں کے امام موسیٰ بن جعفر کو بلا کے لیا۔ فجاء الامام موسیٰ بن جعفر، امام آئے اور امام نے آتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قبر نبی سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی وخلیفتی فی امتی۔ اللہ اکبر، بڑی بہن سلامت۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرا جواب نہیں دیا رسول نے اور اپنے بیٹے کا جواب دے دیا، یہ بھی کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، یہ بھی کہہ دیا اے میرے خلیفہ، میری امت میں خلیفہ تو وہ بنا ہوا تھا۔ فصار وجہہ اشد من ظلمت اللیل، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا حسد سے، حتیٰ کہ تاریک شب سے بھی زیادہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وَأَسَرَّ فِي قَلْبِهِ بُغْضَةً، اور اپنے دل میں اس نے بغض موسیٰ بن جعفر کو رکھ لیا۔ فرجعت الی بغداد، میں بھی آ گیا بغداد، وہ بھی بغداد آ گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد فبعث جمع من الجنود الی المدینہ، اس نے سلیکٹ کیا کچھ لوگوں کو مدینہ جانے کے لیے، اپنی فوج کے چند لوگوں کو۔ وَكُنْتُ مَعَ هَذَا الْجَمْعِ، اور مجھے بھی اس نے کہا کہ تم بھی ساتھ جاؤ۔ فرأیتُ، میں تو دیکھ چکا تھا مقام موسیٰ بن جعفر کو، تو جب ہم گئے اور جب ہم نے گرفتار کر لیا، عراقی کہتے ہیں اعتقلنا، جب ہم نے اعتقال کر لیا، جب انہوں نے پکڑ لیا تو کنتو معہ، میں موسیٰ بن جعفر کے ساتھ تھا اور مجھے کہا گیا تھا جامع کی طرف سے کہ تخدمو، تیری ڈیوٹی ہے امام کی خدمت کرنا۔ کنتو اخدمہ، میں امام کی خدمت کرتا تھا۔ وَأُحْضِرُ الطَّعَامَ، میں کھانا آپ کے سامنے رکھتا، والماء، پانی آپ کے سامنے رکھتا، حتیٰ وَأُحْضِرُ، میں حاضر کرتا تھا ابتشتن و ابریکن بالماء للوضوء، جب سرکار نے وضو کرنا ہوتا تو میں تشت لے جاتا، میں ابریک لے جاتا، آفتابہ لے جاتا، آپ وضو فرماتے۔ وہ کہتا ہے ایک روز میں نے فرائیت، میں نے دیکھا امام نے جب اپنی آستینوں سے، اپنی کوہنیوں سے، مرافق سے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا؟ رأیتہما نیرین قمرین، میں نے دیکھا جیسے دو چاند زمین پہ آ گئے۔ سبحان اللہ، میں نے یوں دیکھا جیسے دو نیر، دو چاند زمین پہ اتر آئے ہو۔ فتحیر، تو میں حیران ہوا۔ امام نے جب میرا تحیر دیکھا تو پوچھا حیران کیوں ہے؟ مفہوم کلام ہے، لماذا تحیرتا، کیوں پریشان ہو، کیوں حیران ہو؟ اسے کہا سرکار یہ نور میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی توجہ رہے، اپنے مرفق پر، اپنی کوہنی پر ہاتھ رکھ کے کہا یہ نور کیوں نہ ہو، ھذا جلد رسول اللہ وھذا لحم رسول اللہ، یہ گوشت بھی رسول کا ہے، یہ سکن بھی رسول کا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ آگے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔
جلد رسول، یہ سکن رسول کی، یہ صرف مولا علی کے لیے نہیں کہ لحم کا لحمی یا علی، یہ صرف علی کے لیے نہیں، ہر دور کے علی، ہر دور کا علی۔ جلد بھی رسول کی ہے، گوشت بھی رسول کا ہے، پوست بھی رسول کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے محمد، کیوں نہ نور ہو؟ یہ تو جلد رسول کی ہے، یہ گوشت بھی رسول کا ہے، تو کیوں نہ ہو؟ اب ایک بات عجیب ہے کہ اس کو بھی ذرا توجہ سے سن لیجیے، یہ انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔ کہتا ہے کہ میں بڑا مطمئن تھا کہ خدمت کر رہا ہوں سرکار کی، اللہ اجر دے گا، موقع مل گیا امام کی خدمت کرنے کا۔ تو ابھی چلے ہی تھے، تھوڑے سے چلے تھے بعد الحین کیا دیکھا کہ انقطع نعلہ الیسری، امام کا بائیں پاؤں والا جوتا ٹوٹ گیا۔ پہنچ گئے یا نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ بائیں پاؤں میں دو ہوتے ہیں، نعلین، نعل للیمنی، نعل للیسری، دونوں مل کے بنتے ہیں نعلین۔ نعلین دو ہے، نعلین یہ دوال ہے، تسنیہ۔ نعل یسریٰ سرکار کا ٹوٹ گیا، جیسے ہی ٹوٹ گیا اب یہ ڈسکلوز ہو رہا ہے مسئلہ۔ اسے کیا پوچھا تھا صالح نے؟ من انت، یہ کیا ہے، تو ہے کون؟ وما قصتک، یہ قصہ کیا ہے؟ وما ھذا الملفوف، یہ ملفوف کیا ہے جو تو نے تضع علی وضعت علی صدرک؟ اب وہ جواب مل رہا ہے، ڈسکلوز ہو رہا ہے، پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا فنادانی بسمی، میرے امام نے مجھے میرا نام لے کے کہا، یا ابراہیم خذ النعل والقہ، یہ میرا جوتا پکڑ لے اور اس کو فی الطریق پھینک دے، راستے میں سائیڈ پہ پھینک دے۔ یہ بایاں جوتا میرا پکڑ لے اور اسے اطرح، القا مطلب ہوتا ہے اطرح، اسے پھینک دے۔ یہ جوتا اب استعمال کے قابل نہیں رہا۔ امام ایک جوتے کے ساتھ چل رہے ہیں اور دوسرا جوتا مجھے دیا ہے کہ میں اسے پھینک دوں۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ سرکار نے پوچھا ماذا صنعت بنعلی، ابراہیم میرے جوتے کے ساتھ کیا کیا؟ تو میں نے کہا سرکار ان استحییت، مجھے حیا ان القہ الی الطریق، کہ میں آپ کا جوتا روڈ پہ پھینک دوں۔ سمجھے ذرا معرفت دیکھیں، یہ ہوتے ہیں امام کے چاہنے والے۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ آپ کا جوتا، آپ تو فرما رہے ہیں، مگر میں نے کیا کیا؟ کیا کیا تو نے؟ کہ سرکار انا لففتہ، میں نے اسے مقدس سمجھ کے اپنے پاکیزہ لباس میں غلاف بنا کے رکھ لیا۔ فَوَضَعْتُهُ مَتَاعِي، یہ قرآن کہتا ہے نا کہ متاع لے کے آنا، میں نے اسے متاع آخرت سمجھ کے اپنے پاس سے اللہ اکبر، یہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ متاع سمجھتے ہیں نا، متاع، یہ دنیا متاع قلیل ہے، آخرت کے لیے جو کرو گے وہ متاع کثیر ہے۔ میں نے اس کو متاع کثیر سمجھ کے رکھ لیا، غلاف میں نے بند کر لیا، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو آخرت کے لیے استعمال کروں گا۔ سرکار نے فرمایا بلغت علی ھذا، بلغت علی ھذا، چند دن کی صحبت سے یہ معرفت۔ ان کے ہاں دیر نہیں ہوتی، ان کے ہاں اگر عمر بھر کا گناہگار صدق نیت سے آئے تو لمحوں میں حر بن جاتا۔ ہاں یہ باب الحوائج کے مجلس، گھر جائیں تو معرفت لے کر، باب المراد کی معرفت لے کر۔ اللہ اکبر، میں نے سرکار سے متاع رکھ لیا، متاع سمجھ لیا۔ فرمایا اچھا تو نے اتنا کمال، تیری معرفت اتنی، یہاں تک تو پہنچ گئی، یہاں تک تیری معرفت ہوگی، اس جگہ پر تیری عقیدت کا یہ عالم ہے۔
کیوں؟ اب ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر ساری تقریر میں بھول جائے، اس جملے کو نہ بھولے، عمر بھر یاد رہے گا۔ سرکار میں اس لیے میں نے اس کو نہیں پھینکا، جناب نے تو فرما دیا تھا، میں نے اس لیے حضرت میں گھبرا گیا۔ کیوں؟ ان یدسہ ارجال الانجاس، اس لیے بھی میں نے نہیں پھینکا یہ جوتا کہ نجس لوگوں کے جوتے سے ٹچ نہ کر لے۔ یہ ہے آپ کے جد موسوی کاظمی سادات، یہ آپ کے جد اعلیٰ ہے۔ ان کے نوکر کی معرفت دیکھیں اور ان کے جوتے کا مقام دیکھیں، ان کے نال شریف کا مقام دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے تو نہیں، یہ ایک صاحب ہے خواجہ نصیر الدین طوسی، نام سنا؟ یہ دفن ہے کاظمین شریفین میں، مولا کے روضے میں، کاظمین شریفین کے روضے میں۔ اور شیخ مفید ہے، وہ بھی یہیں دفن ہے۔ اور دو بھائی ہیں، سید رضی، سید مرتضیٰ، وہ بھی سامنے دفن ہے۔ بڑے اعیان الشیعہ یہاں پر دفن ہے۔ ایک جملہ ذرا سن لیجئے۔ کسی نے کہا جب وقت آخر آیا خواجہ نصیر الدین طوسی کا، تو کہا کہ ہم آپ کو نجف لے جائیں گے، آپ کی باڈی۔ کہا نہیں، مجھے نجف مت لے جانا، نجف والے کے بیٹے کے قدموں میں دفن۔ ذرا معرفت دیکھیں، وہی دفن ہے۔ اچھا، جب وہ وقت آخر آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے کہ میں ان پاؤں کے ساتھ کیسے دفن، امام کے روضے کی توہین ہو جائے گی، پاؤں کے ساتھ میں دفن ہوں۔ ایک تو کہا کہ مجھے دور ذرا دفن کرنا کونے میں، اور دوسرا کہا میری قبر پہ لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، اصحاب کہف کے کتے کی طرح یہ موسیٰ کاظم کا کتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ مجتہد اعظم ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مجتہد جن کی معرفت کا یہ عالم۔ جس طرح وہ پاؤں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے نا، پاؤں تو ہیں مگر یہ پاؤں دشمنوں کے لیے پھیلا کے سو رہا۔ سبحان اللہ۔ تو بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ میں نے نہیں چاہا کہ یدسہ ان یدسہ ارجال الانجاس، نجس لوگوں کے پاؤں، جوتے، آپ کے جوتے کو ٹچ کریں گے۔ اس احترام میں سرکار میں نے اٹھا لیا اور میں نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اپنا متاع آخرت بنا۔ سرکار نے کہا اتنی معرفت، تو آؤ پھر ہم تمہیں کچھ عطا کرتے ہیں۔ بس یہ آخری جملے ہیں، یہی عطا ہے آج میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ بس اسی عطا پہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، یاد رکھیں گے ہمیشہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بائیں پاؤں کے ایک جوتے پہ مجلس ختم ہو جائے، کہ دنیا میں اعلان کر دینا کہ صرف ایک پاؤں کے، بائیں پاؤں کے جوتے پر آج مجلس ختم ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جوتا بھی قابل استعمال نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ بھیا جس جوتے کو امام پھینک دے اگر اس میں اتنی برکت ہے، جس قوم کو اپنے ساتھ لگا لے اس میں کتنی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا سلامت رکھے۔ تو سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اچھا تو پھر سن لو، ہم تمہیں کچھ عطا کر دیں۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی اذا کنت، تھک گئے تو میں بس کر دوں، یہ پڑھوں، اذا کنت فی اللیل مظلم، جب کبھی گھٹا ٹوپ اندھیروں والی رات میں تم موجود ہو تو فطلب بہی ضیاء، تو اس میرے جوتے کے ذریعے روشنی ڈھونڈ لے۔ آپ نے تو قرآن پڑھا ہے نا، حافظ تو بیٹھا ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ نے شمس کو بنایا ضیاء، قمر کو بنایا نور۔ ایسے ہے نا،
شمس کیا ہے؟ قرآن میں ضیاء. قمر کیا ہے؟ نور. امام نے کیا فرمایا؟ جب رات اندھیری ہو اور تمہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو میرے جوتے کے واسطے سے ضیاء ڈھونڈ لینا. ضیاء قرآن میں ہے سورج. تو جس کا ٹوٹا ہوا جوتا سورج کو لا کے دکھا دیتا ہو اس کی اپنی شفاعت کا کیا حال ہے؟ اپنی شفاعت کا کیا حال ہے؟ یہ عطا ہے. عطا, یہی عطا میں نے اور آپ نے لے کے جانے ہیں. اسی عطا کے سب نماز بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے. 27 کا روزہ بھی رکھیں, رجب کے بھی رکھیں, شعبان کے بھی, رمضان کے بھی, قرآن بھی پڑھیں اور تمام اخلاقی برائیوں سے دور بھی رہنا ہے. موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں. وہ چاہتے ہیں ہمارے شیعہ کریکٹر فل, باکردار اور عنایت دیکھیں. یہ پہلی عنایت. دوسری عنایت وَإِذَا زَلَلْتَ عَنِ الطَّرِيقِ, اور جب کبھی تم راستہ بھول جاؤ, فَاسْأَلْ بِهِ طَرِيقًا, تو اسی میرے جوتے سے پوچھنا راستہ کدھر ہے, یہی جوتا بتا دے. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ بھیا میں ایک بات کہوں گا, جن کے جوتے راہبر ہوں ان کی راہبری پہ تم شک کر رہے. نعرے بھی لگاتے جائیں نا, پتہ چلے کہ موسیٰ بن جعفر کی مجلس. کچھ ملازم فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ اکبر. اور تیسری عنایت وَإِذَا كُنْتَ زَمَآنًا, جب کبھی پیاسے ہو جاؤ نا اور پانی نہ مل رہا, فَاسْأَلْ بِهِ مَاءً, اسی میرے جوتے سے پانی مانگنا. سبحان اللہ, پانی مل جائے گا. وہ پرچہ آؤٹ ہو گیا کہ وہ بندہ کہوں تھا, وہ غلاف میں بند شے کیا تھی, اس میں ایسی کون سی برکت تھی, کوئی کتاب ہے, کوئی صحیفہ ہے, اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ جو انسان کی طرح بول بھی رہا ہے, فصیح عربی میں بولتا بھی ہے, پتہ تو چلے ہے کیا ہے. پتہ چل گیا کہ کیا ہے. چوتھی عنایت, اور مجلس ختم ہو رہی. چوتھی عنایت اذا حان لک حاجتاً, جب کبھی تجھے حاجت درپیش ہو, کوئی حاجت ہو جائے. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, میں بلکہ دعا کرتا ہوں آج, یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ بن جعفر کے ٹوٹے ہوئے اس نعل مبارک ہم پر بھی ایسی ہی کرم فرمائی فرما دے جس طرح ابراہیم. بس تقریر تمام ہو رہی, اگلے سال زندہ ہوں گے تو پھر نیا تقریر انشاءاللہ. بڑی عقیدت سے جناب سید قلب عباس شاہ صاحب, سید زمان شاہ اور فیملی, کاظمی فیملی, اور آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ہمارے ایم سی محترم, ذاکرین, مومنین, مومنات, اس مجلس کو بہت عقیدت سے آپ لوگ کرتے ہیں. سادات کرام کی طرف سے یہ مجلس ماشاءاللہ, یہ مجلس جھنگ میں بھی ہوتی ہے, یہ مجلس کمالیہ میں بھی ہوتی ہے. مجھے یہ عزت حاصل ہو رہی ہے کہ یہاں کی مجلس میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ صاحب کی زندگی دراز فرمائے, ان کی بچیوں کو, صاحبزادے کو, ان کی بیگم سے اپنی حفظ و امان میں رکھے, ان کے رزق و مال, اہل و عیال میں برکت دے. ان کے والد جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے, والدہ مائدہ دیگر مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جو ہمارے اعجاز نبی صاحب اور ہمارے ذاکر صاحب, جمال صاحب دنیا سے چلے گئے, اور دیگر جو مرحومین آپ کی کمیونٹی کے ہیں, سب کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, ہم سب کو توفیق اطاعت و بندگی عطا فرمائے. نماز جمعہ و جماعت کی توفیق دے, تلاوت قرآن کی توفیق دے, اخلاقیات و زہد و تقوی کے حصول کی توفیق دے, حج و عمرہ و زیارات کی توفیق عطا فرمائے. کرونا وائرس سمیت ہر دکھ تکلیف, رنج و علم, بے برکتی, مصیبت, فقر و افلاس, ناگہانی موت, حادثات سے اللہ ہم سب کو, بانیان کو, ذاکرین کو, ماتمیوں کو, نواخانوں کو محفوظ و مصون فرمائے. بس آخری عنایت عرض کر دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی حاجت جو ہو نا, کوئی بھی حاجت,
یہ عجیب ہے، یہ نکرہ جب آئے نا، نکرہ یہ سمجھ لیجیے، نکرہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نکرہ کہتا ہے جیسی بھی حاجت، یہ نکرہ حاجتاً، کوئی بھی حاجت دنیا کی ہو آخرت کی ہو تو کیا؟ فَاسْأَلْ بِهِ حَاجَتَكَ، اپنی حاجت اللہ سے میرے جوتے کے ذریعے مانگے۔ بھئی آپ بتائیں، جن کے جوتے حاجتیں اللہ سے پوری کرواتے ہوں وہ خود باب الحوائج نہ ہو تو کیا ہو؟ جن کے جوتے مرادیں پوری کرواتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہمارے امام ہیں، آج میں بالکل فریش جو میں نے آج اسٹڈی کی، آج میں نے آپ کو ایک وہ زیارت بھی بھیجی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ زیارت مولا میں کچھ جملے ایسے ہیں کہ اگر ہم شہادت نبی پڑھیں تو ناقابل برداشت مصائب ہیں صرف زیارت۔ مثلا عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، عربی بھی پڑھوں گا پھر ترجمہ بھی کروں گا۔ السلام علی الجریح، ایسے زخمی پہ سلام، لم توجد لہ المراہم، جسے عمر بھر اپنے زخموں کے لیے مرہم نہیں ملی۔ دیکھیں کیا زیارت ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ، السلام علی الغسیل، لم توجد لہ، اس شہید پہ سلام۔ کیسے میں یہ ترجمہ کروں اس کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ظالموں نے غسل دیا ہوگا؟ بس اشارہ کر رہا ہوں، معصوم کو غسل معصوم، معصوم کا جنازہ معصوم، معصوم کی تدفین معصوم، ایسے شہید پر سلام، لم توجد لہ المراسم، جس کے جنازے کی رسمیں پوری نہیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا، ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر جی نے، جعفر میاں نے بہت خوب پڑھا، شاہ صاحب نے بھی، اللہ جواد نے، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، ہمارے نبی صاحب کے بیٹے نے بھی، اور انشاءاللہ ماتم بھی ہوگا، جی بھر کے ماتم۔ ذرا توجہ کریں، اس شہید پہ سلام کہ مسلمانوں نے جس کے جنازے کی رسمیں بھی نہیں ہوئی۔ ہمارے وطن میں قتلوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، جب کسی کی جان نکل جائے اس کی لاش کو بے حرمتی نہیں کرتی، کہتے ہیں دشمنی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک بندہ زندہ ہے۔ یہ ایسے ملاعین ہیں جنہوں نے قبروں پہ بھی دشمنیاں کی، بلکہ میں نے تو ایک وصیت امام کی دیکھی ہے، امام نے کہا بھی تھا کہ مجھے اسی حالت میں دفن کر تاکہ میں گواہی کے طور پر ان ہتھیاروں کو پیش کروں۔ حالانکہ محمود نامی ایک آہنگر ہے، اس کو بلایا گیا ہے باقاعدہ ہتھیار اتارنے کے لیے، مگر وہ اتار نہیں سکا۔ اب ایک لفظ اور پڑھ رہا ہوں، السلام علی مرزوز لحمہ، ترجمہ کرو، اس مسافر پر سلام کہ جس کے زنجیروں نے گوشت کھا لیا، ہڈیاں بچ گئی، بالقیود۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل محمد کے کسی غم میں نہ رلا۔ عجیب زیارت ہے میرے امام۔ اور جملے پڑھتا ہوں، تھکنا نہیں ہے یہ تابوت کی مجلس، یہ سال میں ایک دن ہوتی ہے، یہ باب الحوائج کی مجلس۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ عذاب قانون ہے، یہ عرب کا دستور ہے، یہ صرف معصومین کی بات نہیں، عام بھی دستور ہے۔ جب آپ کسی کی تعزیت کے لیے جائیں نا، کنڈولنس کے لیے، تو جب تعزیت ختم ہوتی ہے تو مردوں والے دروازے پر مرنے والے کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے،
عورتوں والے دروازے پر مرنے والے کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے، مردوں کا شکریہ باپ ادا کرتا ہے، عورتوں کا شکریہ اماں ادا کرتے ہیں۔ آج باب الحوائج کے بابا آئیں گے آپ کا شکریہ ادا کریں، اور اماں آئیں گی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوچ رہا ہوں اگلے جملے پڑھوں کہ نہ پڑھوں، قیامت کے جملے۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون، اس قیدی پہ سلام جس کو 9 سال سلاخوں نے زخمی کیا۔ کل قید ہے 14 سال، آپ نے سنا ہے نا، ہمیشہ بچے بھی ہمارے جانتے ہیں اسیر بغداد کی کل قید 14 سال۔ اور عزیزو، آپ جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں نا، یہ جیلوں میں بھی جو قیدی ہوتے ہیں نا، جیلوں میں کبھی کبھی عید پہ انہیں بریک مل جاتی ہے۔ 28 عیدیں گزری ہیں، 28 عیدیں، رضا کا بابا گھر نہیں ہے۔ موسوی کاظمی سادات کرام مومنین و مومنات میں آپ کے امام کی کون کون سی مظلومیت میں معلوم ہے نا؟ امام کی 18 بیٹیاں تھیں، 18 بیٹیاں، اور ساری بغیر ازدواج کے برقع کر گئی دنیا سے، اس لیے کہ کفر نہیں ملا، کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، سادات در بدر ہو گئے۔ اجرکم علی الزہرا، ماشاءاللہ۔ ایک اور جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک اور جملہ۔ السلام علی المسجون، ایک ایک لفظ میں زیادہ سے پڑھتا ہوں۔ السلام علی المسجون فی ظلم المطامیر۔ یہ جو عرب ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں شاید میں سمجھا سکوں۔ شیخ عبد الرحمن انت تفهم من هذا۔ السلام علی المسجون فی ظلم المطامیر، مطامیر متمار کی جمع ہے، متمار کہتے ہیں گڑھے کو۔ امام کا جو زندان تھا نا وہ فلور پہ نہیں تھا، گڑھے کھودے گئے تھے، گڑھے، گڑھوں میں کنویں کھودے گئے تھے، کنویں، ان تاریک کنووں میں میرے مولا کو رکھتے تھے۔ سلام ہو اس امام پر جسے باری باری تاریک کنووں میں رکھا جاتا تھا۔ میرے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے 9 سال مسلسل موسیٰ بن جعفر نے علم امامت سے ہر نماز پڑھی ہے، اسی لیے جب زہر مل گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے تو پاس کوئی تشت رکھنے والا تو تھا نہیں۔ امام الرضا بإذن امامت آئے، جیسے ہی آئے ہیں نا تو امام پوچھتے ہیں بابا یہ زندان کی دیواروں پہ سلاخوں پہ یہ خون کس کا؟ برداشت کر سکیں گے؟ خدا کی قسم یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، بالکل یہ حقیقت میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں، مگر میں نے روایتیں دیکھی ہیں۔ میرا مولا جب رکوع سے سر اٹھاتا تو سر زخمی ہوتا، سجدے سے پشت اٹھاتے تو پشت زخمی ہوتی، اگر پہلو پہ سو گئے تو پہلو زخمی ہوتا، اگر نیند میں ہاتھ اٹھ گیا تو ہاتھ زخمی ہو جاتا، پاؤں اگر پھیل گیا تو پاؤں زخمی ہو جاتا تھا۔ یہ حالت تھی میرے امام۔ بس آخری جملوں پہ آ گیا، امام علیہ السلام نے سندھی بن شاہب کو بلایا، یہ یہودی ملعون تھا، سب سے سخت ترین دربان ملعون یہ تھا۔ میں نے معذرت سے میں کہوں گا، ایک اہل سنت کے امام ہیں احمد حنبل، یہ اس وقت موجود تھے، یہ اسی زمانے کے، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ان کو بلوایا گیا، یہ مفتی تھے، جوان تھے، 18-19 سال کے تھے۔
ان کو بلوایا گیا اور ان سے کہا گیا, کاغذ قلم دیا گیا کہ لکھو کہ موسیٰ بن جعفر طبیعی موت مرا, ہم نے اسے نہیں مارا. جیسے ہی وہ دیکھا نا تو سر جب دیکھا نا, صرف سر دیکھا تو اس نے کہا مجھے قتل کر دو, میں یہ جھوٹ نہیں لکھوں. جس کے سر میں اتنے زخم, جس کا سر پھٹا ہوا, اللہ اکبر. یہ سندھی بن شائق ہمیشہ مسلسل 9 سال گرم پانی دیتا تھا, کھولتا ہوا باسی کھانا دیتا تھا. معلوم ہے آج امام نے کیا کہا؟ آج کا افتح الباب یا سندھی, سندھی بن شائق دروازہ کھول. انی اریدو ان ارا لون السما, مجھے 9 سال ہو گئے میں نے رنگ آسمان نہیں دیکھا. یا زہرا اجرکم علی اللہ. بس آخری جملوں پہ آ رہا ہوں میرے عزیزوں. ادھر اس ظالم نے میرے مولا کے جسد مطہر کو تخت پہ رکھ کے اپنے سامنے بلایا, سامنے منگوایا اور شیعوں کو اکٹھا کیا اور شیعوں سے کہا تم لکھ کے دو کہ تمہارا امام طبیعی موت مر رہا ہے. شیعہ لکھتے یا نہ لکھتے, ان کو کیا علم تھا, مگر ابھی مولا کی جان باقی تھی. میرے مولا نے آواز دی, میرے شیعوں میرے قتل پہ دستخط لگا, مجھے زہر ہلاہل دیا گیا. اسی دوران اس ملعون نے جلاد کو حکم دیا, اس نے تازیانے مارنے شروع کیے. راوی کہتے ہیں وہ تازیانے مارتا تھا اور موسیٰ بن جعفر کہتے تھے یا اللہ خلصنی من هذه الدنیا, مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. ادھر وہ تازیانے مارتا, ادھر رضا کے بابا کی چیخیں بلند ہوتی. بالآخر مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. اولین و آخرین میں یہ واحد جنازہ ہے کہ جسے مزدوروں نے اٹھایا. توآ نامی بیٹی روتی ہوئی آ رہی ہے. سلیمان کا قصر تھا, یہ ہارون کا کزن تھا. اس کے قصر کے پاس سے جب مزدور گزرے, توآ کی رونے کی آواز آئی. اس نے پوچھا توآ تیرا بیٹا مر گیا ہے؟ کہتی اگر میرا بیٹا مرتا سارا بغداد نکل کے آتا, یہ تو فاطمہ کا لاوارث بیٹا ہے. ایک مرتبہ لاش رکھوائی گئی, کفن دیا گیا. 1000 اشرفی سے اس نے کفن خریدا تھا اپنے لیے, وہ کفن دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے مولا آپ غریب ضرور ہیں, غریب الوطن ضرور ہے, مگر آپ کو پھر بھی کفن تو مل گیا. کوئی نہیں تھا کربلا میں سجاد کے بابا کو کفن دے دیتا. ایک مرتبہ جنازہ اٹھا, پلے بغداد پہ رکھا گیا. پلے بغداد پہ جنازہ پڑا ہوا ہے اور دفنانے والا کوئی نہیں, ایک واحد جنازہ ہے. اسی لیے آج یہ جوان یہ تابوت لے کے کھڑے ہیں. اگر ہم ہوتے کم از کم مزدوروں کو جنازہ نہ اٹھانے دیتے, ہم جنازہ اٹھاتے. آئیے آج امام رضا کو 19 بیٹوں کو 18